अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। 17 जुलाई 2024 के इख्तिताम पे पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हवाले से और अमेरिका के हवाले से ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो कुछ डॉट कनेक्टिंग मांगती हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इन इंडिविजुअल डेवलपमेंट्स की तरफ चलूँ, मैं एक ब्रॉडर पिक्चर आपके सामने रखना चाहता हूँ। जिस वक़्त मैं बोल रहा हूँ, दिस मार्क्स द एंड ऑफ आशूरा, यानी 9 और 10 मुहर्रम यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होते हैं। और 9 और 10 मुहर्रम की पूरी मुस्लिम दुनिया में, इस्लामी दुनिया में इसकी बड़ी गैर मामूली अहमियत है। कुछ उसके बारे में मज़ीद कहने की ज़रूरत भी शायद नहीं मुझे। लेकिन हर बरस इन दिनों में मुसलमान करबला के साहने को, वाक़े को, ट्रेजेडी को याद करते हैं। इस ट्रेजेडी को मौन करते हैं, इसका मातम करते हैं, इज़हार अफ़सोस करते हैं। उसके साथ उस ज़ुल्म की मज़म्मत करते हैं जो यज़ीद और उसकी फ़ोर्सेस ने, शिमर ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, उनके ख़ानदान के साथ जो कुछ ज़ुल्म हुआ। और उसके साथ ही ये जो करबला का जो वाक़या है, ये हमें याद दिलाता है उस बेवफ़ाई की, उस गद्दारी की जो अहले कूफ़ा ने की, जहाँ वो उन्होंने बुज़दिली का मुज़ाहरा किया, उन्होंने जो कमिटमेंट्स दे रखी थीं, जो अहद व पैमान किए थे, उससे वो पीछे हट गए। तो करबला की ट्रेजेडी जो है वो महज़ टिरनी और ज़ुल्म की दास्तान नहीं है, ये सिर्फ़ मातम का दिन नहीं है, इसमें बहुत सी एक कॉम्प्लेक्स रियलिटी है जो हमारे सामने आती है। अब मेरी थीम ये है इस वीडियो के अंदर जो मैं इस वक़्त बात कर रहा हूँ, कि जब भी मुकाम करबला पे हम पहुँचते हैं, करबला की जब हम याद मनाते हैं, तो पूरी मुस्लिम दुनिया की जो लीडरशिप है, वो वहाँ तकरीरें भी करती है, उसकी स्टेटमेंट्स होती हैं, उसकी स्पीचेस होती हैं, बहुत अहद व पैमान किए जाते हैं। और पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है, बाकी शायद मुस्लिम दुनिया से बढ़ चढ़ के करबला में ऐसी स्टेटमेंट्स हमारे सामने आती हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में हमारे सामने स्टेटमेंट्स आई हैं प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी की, प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब की, इंटीरियर मिनिस्टर जनाब मोहसिन नकवी साहब की। और शहबाज शरीफ साहब ने और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने यहाँ पर करबला के मौके पे मुसलमानों को और पहले पाकिस्तान को उन्होंने अमन का पैगाम दिया है, उन्होंने यूनिटी की बात की है, उन्होंने ईमान की बात की है, उन्होंने इत्तेहाद की बात की है, उन्होंने सैक्रिफाइस की बात की है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि ये तो रिचुअल हुआ ना, जो ये सब कुछ कहा जाता है, ये रिचुअल है। यानी आप इनकी बातें सुनें, इनकी रिचुअलिस्टिक एक्ट्स देखें और इनकी हकीकत देखें और इनका फ़ेथ देखें। ये मुस्लिम दुनिया की भी ट्रेजेडी है और ये पाकिस्तान की तो ख़ास करके ये ट्रेजेडी है। आप ये देखें कि रिचुअल इनके स्टेटमेंट्स और स्पीचेज़ इनकी क्या हैं, और दूसरी तरफ 9 और 10 मुहर्रम को इन्होंने किया क्या? 9 मुहर्रम को इन्होंने 9 मुहर्रम को तो थ्रू आउट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो मुख्तलिफ़ एमएनएस को और लीडर्स को और एक्टिविस्ट और जो वर्कर्स हैं, उनको हरासा करने का, उन्हें खौफ़ज़दा करने का, उन्हें टॉर्चर करने का अमल जो है, वो इन्होंने जारी रखा अपनी पुलिस के अफ़सरों की मदद से, जो मुझे शिमर की याद दिलाते हैं। आप देखिए कि किस तरह से 9 मुहर्रम को जमशेद दस्ती साहब, जिनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ़ को अपनी वफ़ादारी का एफ़िडेविट लिख के दे दिया है कि मैं तुम्हें जॉइन करूँगा, सपोर्ट करूँगा। उनके घर के ऊपर हमला होता है, उनके अहले खाना जिसमें औरतें हैं, जिसमें बच्चे हैं, उन्हें हरासा किया जाता है। और जो पुलिस अफ़सर ये करते हैं, आपके ख़्याल में क्या इनका किरदार, इनका कैरेक्टर जो है, वो यज़ीद की फ़ौज और शिमर से मुख्तलिफ़ है? यही वो चीज़ है जिसको मैं ये कहता हूँ कि नाम हुसैन का और हरकतें यज़ीद, शिमर, अबू सुफ़ियान और अबू जहल की। ये मेरा उन्वान है, जिसको मैं इसके अपनी वीडियो का उन्वान कहता हूँ। अब इससे मैं आगे आ जाता हूँ, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। पाकिस्तान ने आज ही के दिन में, जो दिन है उसमें बताया जाता है कि पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफ़िस ने, मिनिस्ट्री ऑफ फ़ॉरेन अफ़ेयर्स ने अफ़गान डेप्यूटी चीफ़ ऑफ़ मिशन जो है उसको बुलाया। पहले ज़रा ये नोट कीजिए कि वैसे पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया हुआ, तो हमारा फ़ॉर्मल नहीं है, लेकिन उनका मिशन पूरा का पूरा यहाँ पर काम कर रहा है। ये किस किस्म की मुनाफ़िकत है। और डिमांड ये किया अफ़गान से कि बन्नू के कैंट के ऊपर जो हमला हुआ है, उस पे एक्शन डिमांड किया अफ़गान तालिबान की हुकूमत से, और कहा कि दोबारा इस किस्म के हमले जो हैं वो नहीं होने चाहिए। अब से चंद लम्हे पहले मैंने बात की असल फेथ और एक्शन की और रिचुअल्स की। ये एक और रिचुअल है, ये एक कार्रवाई आपने डाली है कि आप अपने फेलियर का मलबा जो है वो अफ़गान तालिबान के ऊपर डाल रहे हैं। और जब भी अफ़गान तालिबान इसका जवाब देते हैं, वो आपको ये कहते हैं कि भाई, आपकी सरहद और आपकी टेरिटरी के इतने अंदर अगर हमले होते हैं, तो ये आपका इंतज़ामी फेलियर है। ठीक है? अभी ज़रा इसमें देखिए कि अपना जो फेलियर है, यानी अब बन्नू में जो हमला हुआ जिसमें 8 पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार जो हैं उनकी कीमती जानें ज़ाया हुई। ये हमला जो है ये एक कैंटोनमेंट के ऊपर हुआ, यानी एक गैरिज़न किस्म की जगह है। अगर कैंटोनमेंट्स के ऊपर इस तरह से हमले होते हैं,
تو ویئر از دی ایکشن آف اکاؤنٹیبلٹی؟ یہ تو آپ کا بہت بڑا ہمارا بہت بڑا انٹیلیجنس کا فیلئر ہے کہ لوگ آتے ہیں، ظاہر ہے جنہوں نے حملہ کیا انہوں نے پہلے اپنے اس سے پہلے ریکی کی، انہوں نے وہاں پہ جائزہ لیا، ان کے کوئی کانٹیکٹس ہوں گے، ان کو ٹائمنگ پتہ ہوگی، وہ حرکات و سکنات کو دیکھتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ہمارا انٹیلیجنس فیلئر ہے کہ ہمارے کینٹس کے اوپر اس قسم کے حملے ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں کوئی روایت اور ریت ہے ہی نہیں کہ ہم نے اپنے افسروں کو ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے۔ سو بٹ سو کہ ہم نے آرمی پبلک اسکول کے اوپر جب حملہ ہوا 2014 کے دسمبر میں، تو وہاں جو افسر ریسپانسبل تھے وہاں کا ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی۔ اگر کوئی براہ نام اس پہ کارروائی ہوئی تو ان کو معاف کر دیا گیا، ان کو ٹیکن ٹو ٹاسک ہوئے ہی نہیں، اور اس کے بعد ان کی پروموشن بھی ہو گئی، اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کو بڑی لوکریٹو قسم کی آپ نے پوزیشنز دیں۔ اگر آپ کا اکاؤنٹیبلٹی کا کلچر ہے ہی نہیں اپنے اندر، تو آپ کیسے بھلا اپنی ایفیشنسی اور افیکٹونیس کو امپروو کر سکتے ہیں اگر آپ ہر فیلئر کے بعد لوگوں کو ریوارڈ کر دیتے ہیں؟ ابھی صورتحال بنیادی طور پر یہ ہے کہ پاکستان کے سینئر جو آرمی افسران جنرل صاحبان ہیں جی ایچ کیو کے اندر، میں تو کہتا ہوں کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کو اس کے حوالے سے ایک ڈیڈیکیٹڈ فوکسڈ ان کو میٹنگ بلانی چاہیے، جس میں ان کو تمام سروس چیفز کو بلانا چاہیے، اور آئی ایس آئی کو بھی وہاں پر بلانا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے، اور وہاں پر سوال یہ اٹھانا چاہیے کہ اس سٹیج کے اوپر جب ہمیں طرح طرح کی دہشت گردی، سیکٹیرینزم اور انتہا پسندی کا سامنا ہے، ہمارا بڑا دشمن کون ہے؟ ہمارا بڑا دشمن عمران خان اور تحریک انصاف ہے، یا ہمارا بڑا دشمن یہ دہشت گرد ہیں، ٹی ٹی پی ہے اور مختلف قسم کی انتہا پسند جماعتیں؟ ہمارا دشمن وہ عمران خان ہے جو رول آف لاء کی بات کرتا ہے، وہ عمران خان ہے جو سینکڑوں پٹیشنز ہائی کورٹس، سپریم کورٹس، عدالتوں میں ڈال چکا ہے، جس نے گزشتہ 2 برس میں میرا خیال ہے 1000 کے قریب اس نے پورے پاکستان میں پٹیشنز ڈالی ہیں رول آف لاء کو اپہولڈ کرنے کے لیے، اور ہر عدالت کے سامنے جا کے پیش ہوتا ہے اور وہاں اپنا آرگومنٹ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس قوم کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یا ہمارے دشمن یہ دہشت گرد ہیں جس میں ایک ٹی ٹی پی ہے، ڈفرینٹ قسم کے سیکٹیرین اور انسرجن گروپس ہیں، اور وہ انتہا پسند ہیں جن کے خلاف ہم نے کہا تھا کہ عزمیں جب سبات میں چند ہفتے پہلے بی ہیڈنگ کا اور آگ لگا دینے کا واقعہ ہوا، ایک لاش کی بے حرمتی ہوئی، ایک بیچارے سیالکوٹ سے آئے ہوئے سیاہ کی جب نعرے لگائے گئے گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس وقت اس عزم کا مظاہرہ ایک بات کی گئی کہ جناب عزم استحکام میں ہم نے صرف دہشت گردوں سے نہیں نپٹنا، بلکہ ہم نے تو اسے کہتے ہیں تمام قسم کے انتہا پسندوں کو بھی ہم نے ڈیل کرنا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ٹی ایل پی آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ تحریک لبیک پاکستان کیا انتہا پسند تنظیم نہیں ہے جسے گزشتہ کئی دنوں سے اسلام آباد میں ایک گیسٹ کے طور پہ بلا کے بٹھایا ہوا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ رننگ ود دا ہیئرز اینڈ ہنٹنگ ود دی ہاؤنڈز۔ آپ کیا مقابلہ کریں گے دہشت گردی اور انتہا پسندی کا، جب آپ انتہا پسندی کی کو انکریج کر رہے ہیں؟ اور یہاں پھر یہ سوال میں آپ کو سب کو مجھے شاید دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ ٹی ایل پی بھائی کس کا ایسٹ ہے؟ یہ کس کا اثاثہ ہے ٹی ایل پی؟ 2016-17 سے اس کا استعمال پاکستان کی سیاست پہ شروع ہوا، پہلے نواز شریف کو ہراساں کرنے کے لیے، اس کی حکومت کو انڈر پریشر لانے کے لیے، اور اس کے بعد نواز شریف کے خلاف تو جتنا استعمال ہوا تھا اس سے کہیں 4 گنا بڑھ کے آپ نے اسے عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیا 2018 سے 2022 کے درمیان، اور ہر دفعہ فرینچ ایمبیسڈر کو نکالنے کے لیے، ڈنمارک کے خلاف مظاہرے کرنے کے لیے، یورپ میں ہونے والے واقعات کے اوپر پاکستان میں رد عمل کرنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان کی غیرت اور حمیت جوش میں آ جاتی تھی۔ آخری دفعہ تحریک لبیک پاکستان کو استعمال کیا جنرل باجوہ نے، اب تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی شک تو رتی بھر بچا نہیں ہے۔ سپٹمبر اکتوبر 2021 میں جب ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ عمران خان نے دیر کر دی، جب انہوں نے کہا کہ میں 3 آفیسرز کے انٹرویو کروں گا، ان سے ملاقات کروں گا، پھر میں ایز پرائم منسٹر سے اپوائنٹ کروں گا، تو عمران خان کی حکومت کو انڈر پریشر میں لانے کے لیے ٹی ایل پی کو آخری دفعہ موبلائز کیا گیا۔ اس کے بعد جب جنرل باجوہ اور نواز شریف کی اپنی حکومت آ گئی، باہمی سانجھے کی حکومت آ گئی، تو اس کے بعد یہ ٹی ایل پی کی غیرت، حمیت، سیاست جو ہے وہ کہاں مر گئی؟ اور اب اس موقع پہ انہیں آپ نے اسلام آباد میں لا کے کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے جو میں آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں سوچنے کے لیے۔ دیکھیے، میں ایک بار پھر آپ کو یاد کرواؤں گا جو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ٹرم میں دیکھتا ہوں بار بار پاکستان کے ویلاگرز چلیں، شاید مجبوری بھی ہوگی، لیکن پاکستان کے اخبارات، ذرائع ابلاغ، پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کے پاس کوئی اور لفظ ان کو سمجھ نہیں آتا، وہ لفظ استعمال کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا۔ پاکستان میں کاش کے اسٹیبلشمنٹ ہوتی، میں جس ملک پہ بیٹھا ہوں یہاں اسٹیبلشمنٹ ہے، برطانیہ میں اسٹیبلشمنٹ ہے، فرانس میں اسٹیبلشمنٹ ہے، ہندوستان میں ایک بڑی پاورفل اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے مجموعہ، کلیکشن ڈفرینٹ پاورفل سٹیک ہولڈرز کا،
جن میں سے کوئی بھی دوسرے کو دبا نہیں سکتا، دوسرے کی آواز کو ختم نہیں کر سکتا، اور پھر ان سب کی آوازیں ملتی ہیں، ٹکراؤ ہوتا ہے، باہمی مباحثہ ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو کمپیٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے اندر سے ایک کنسنسس جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے۔ پاکستان کے کیس میں اسٹیبلشمنٹ بنتی ہے ملٹری کے ساتھ، ایئر فورس کے ساتھ، نیوی کے ساتھ، انٹیلیجنس کمیونٹی کے ساتھ، نیوکلیر کمانڈ کے ساتھ، فورن آفس کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ، پی ایم ایل این کے ساتھ، پی 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 کے ساتھ، پاکستان کے جو میجر ایکسپورٹرز ہیں ان کے ساتھ، جو میجر امپورٹرز ہیں ان کے ساتھ، جو میجر مینوفیکچررز ہیں ان کے ساتھ، جو آپ کی 3 بڑی 4 کاروں کی کمپنیاں ہیں، ٹوئٹا، سوزوکی، ہونڈا، جو پاکستان میں کاریں مینوفیکچر کرتے ہیں، جو امپورٹ کرتے ہیں، جیسے ایم جی ہے، امپورٹ کم ایکسپورٹر ہیں، اسی طرح سے جو آپ کی ٹیلی کام کمپنیز ہیں، جو سب سے بڑے آپ کے ریونیو اسپنر ہیں، لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتا اس چیز کا، یہ جیز، یہ ٹیلی نور، یہ یو فون، یہ سب مل کے، اور پھر پاکستان کے اخبارات، ڈان، ٹریبیون، دی نیوز انٹرنیشنل، پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل، میڈیا ٹائکونز، میجر بڑے ٹیلی ویژن اینکر پرسن، ایڈیٹرز، یہ سب مل کے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ یہی تو ہے۔ تو پاکستان میں جب تک یہ 2 ڈھائی جرنیل صاحبان اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کہتے رہیں گے، اور اپنی مرضی سے اپنے ذاتی اقتدار کو بڑھاوا دینے کے لیے اور اپنے انٹرسٹ میں، یہ ایک طرف سے شریف خاندان اور دوسری طرف سے 2.5 جرنیل مل کے فیصلہ کرتے رہیں گے، اور آپ سب ان کو اسٹیبلشمنٹ کہتے رہیں گے، اتنی دیر تک آپ کبھی بھی ان مشکلات، معاملات اور مسائل کا حل نہیں نکال سکیں گے، بیکاز پاکستان کو ڈیسپریٹلی ایک اسٹیبلشمنٹ چاہیے جس نے اپنا سر جوڑنا ہے اور فیصلہ یہ کرنا ہے کہ بھائی ہمیں عمران خان ہمارا زیادہ بڑا دشمن ہے، یہ دہشت گرد جو ہر ہفتے ہم پہ 1 یا 2 حملے کرتے ہیں، یہ ہمارے زیادہ بڑے دشمن جو ہیں وہ ہیں۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ جو آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں بلا بلا کے افغان طالبان کو، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ساتھ ہی آپ نے یوم عاشورہ پہ سارا کا سارا انٹرنیٹ سسپینڈ کر دیا، فیس بک بند کر دیا، انسٹاگرام بند کر دیا، ٹویٹر آپ نے پہلے بند کیا ہوا ہے، یوٹیوب میں آپ کو پتہ ہے صرف اس چینل کے اوپر سینکڑوں اٹیک ہوتے ہیں، سینکڑوں لوگ تو ہر دفعہ لکھتے ہیں کہ کیسے بفرنگ ہو رہی ہے، بند ہے۔ یہ سب چیزیں کیا شو کرتی؟ یہ شو کرتی ہیں کہ یہ سو کالڈ جو ریاست ہے یہ کتنی انڈر سیج ہے۔ آپ چیخ چیخ کے دہائی دے رہے ہیں جب آپ افغان طالبان کے ڈپٹی چیف آف مشن کو بلاتے ہیں، یا جب آپ فیس بک کو بند کر دیتے ہیں، جب پنجاب حکومت فیڈرل گورنمنٹ کو یہ کہتی ہے کہ 4 دن کے لیے آپ سارا انٹرنیٹ بند کر دیں، تو آپ در حقیقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے یہ معاملات سنبھل نہیں رہے، ہم ناکام ہو چکے ہیں، ہم انڈر سیج ہیں۔ یہ جو ٹرم ہے نا انڈر سیج، یہ پولیٹیکل سائنس کی اور انگلش لینگویج کی ایک بڑی امپورٹنٹ ٹرم ہے۔ اس نام سے پتہ نہیں کتنی فلمیں بنی ہیں اور اس پہ کتنے پیپر لکھے گئے ہیں۔ دس از اے اسٹیٹ اینڈ اے اسٹرکچر انڈر سیج، اور آپ اپنے منہ سے پھٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈر سیج ہیں، جب آپ یہ افغان طالبان کے اس کو بلا کے کہتے ہیں کہ تم ریسپانسبل ہو بنو پہ حملے کے لیے، ہم ریسپانسبل نہیں ہیں۔ کمال بات ہے۔ ٹھیک، ابھی آ جائیں، اس میں 2 ایسی امپورٹنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئیں، ایک کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، دوسری کا تعلق پی ایم ایل این سے۔ پہلے آسان ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی 2 لیڈرز کی پوزیشن پچھلے 24 گھنٹے میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک ہیں جناب قمر زمان کائرہ صاحب، اور ان سے پہلے سندھ کے چیف منسٹر جناب مراد علی شاہ صاحب۔ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے، اس کے اوپر جو مصیبتیں اس وقت آئی ہوئی ہیں، اس نے اپنے آپ کو خود انجر کیا، اسے اپنی کورس کریکشن کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم تحریک انصاف اور کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی، بین اور اس کو بلاک کرنے کی ہم سپورٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ یہ انہوں نے ایز چیف منسٹر سندھ جو ہے کہا۔ اس کے چند گھنٹوں کے بعد قمر زمان کائرہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی 2 دفعہ پاکستان کے انفارمیشن منسٹر رہ چکے ہیں، آصف علی زرداری صاحب کے قریب ان کو تصور کیا جا سکتا ہے، ایک پاپولر لیڈر ہیں، گو کہ الیکشن انہوں نے کئی دفعہ نہیں جیتا، لیکن یہ ہے کہ ان کی کور کمیٹی کا وہ حصہ رہے ہیں اور ان کو ایک اسپوکس مین کی حیثیت سے سمجھا جاتا ہے۔ ان دونوں، انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے، کسی سیاسی جماعت کو سیاسی عمل سے ختم کیا جا سکتا ہے، پولیٹیکل پروسیس سے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں، بلاک کرنے سے، بین کرنے سے سیاسی جماعتیں ختم نہیں ہوتی، اور ہم پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی سیاسی جماعت پہ بین کو پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ نہیں کرتی۔ کارا صاحب نے یہ بھی کہا کہ بین کرنے کا حکومت نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، اگر حکومت بین کرے گی تو حکومت کے کہنے سے پاکستان تحریک انصاف بین نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے وہ کہا جو میں نے پچھلے دونوں ویلاگس میں آپ کو ایکسپلین کیا، انہوں نے کہا حکومت کو ایک ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھیجنا ہوگا، اس ریفرنس کے بعد سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی، سپریم کورٹ کا فیصلہ کرنے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان اس حوالے سے کچھ کر سکتا ہے۔
ایک تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بین لگنا خاصا مشکل مجھے لگ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بین کے اوپر آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن بڑی واضح طور پہ آپ کے سامنے آ گئی۔ اس سے پہلے جماعت اسلامی کی پوزیشن، ANP کی پوزیشن، ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کی پوزیشن، وکلا برادری کی پوزیشن، امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی پوزیشن، بہت جلدی اس پہ یورپین یونین کی بھی پوزیشن آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ڈان اخبار کا اداریہ، بہت سے اور اخباروں کے اداریے، بہت سا سوشل میڈیا پہ پروٹیسٹ، خود تحریک انصاف کی اپنی پوزیشن۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس پہ جس قسم کی سپورٹ اور تائید چاہیے تھی PMLN کو، وہ ان کو مل نہیں سکی۔ یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ یہ جو شوشہ ہے کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنا ہے سپریم کورٹ کے ذریعے، یہ حکومت کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے، یہ خواہش یا یہ جو تھنکنگ ہے، یہ خود صرف شریف خاندان کی ہے، نواز شریف کی ہے، یہ اس کے پیچھے جو ڈیسپریٹ ڈھائی جرنیل صاحب ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ یہ کلیئرٹی ہمیں 100% نہیں ہے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں، جہاں ہمیں کلیئرٹی نہ ہو، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک شریف خاندان اور ڈھائی جرنیل جو ہیں وہ دونوں ہی مل کے چاہتے ہیں کہ اس کو بین جو ہے وہ کر دیا جائے، لیکن ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، کوئی کلیئرٹی ان کو نہیں مل رہی۔ اسی حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب 4 جسٹسز کو، ریٹائرڈ ججوں کو لانا چاہتے تھے، ایک تو ان میں سے دھڑ گئے ہیں، ان کے کچھ دماغ کے سیلف ریسپیکٹنگ مالیکولر ایٹم کام کرتے تھے، باقی 3 کی صورتحال کلیئر نہیں ہے۔ اپیرنٹلی 2 نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے، ایک اور جو ہے ان کی کنفیوژن تھی، لیکن مجھے ابھی بھی شک ہے کہ یہ چیز کو عملی جامہ یہ لوگ پہنا نہیں سکیں گے، اس کے راستے میں ان کو خاصی ریزسٹنس ہوگی، اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ہم بات کرتے رہیں گے۔ ایک کامنٹ تھوڑا سا اور میں کر دوں قمر زمان کائرہ صاحب کے اور مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پر بنیادی طور پہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ ایک سگنل یہاں پہ دے رہے ہیں۔ PPP کی بھی اپنی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جس میں چند لوگ شامل ہیں، اور یہاں آصف علی زرداری نے خود تو اس پہ پوزیشن نہیں لی، وہ تو خود بنو کے حملے کی اور افغانستان کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن یہاں ایک طرح سے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا سامنے لے آئے ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ اور بھی رہنما جو ہیں، جیسے رضا ربانی صاحب ہیں فار انسٹنس، اور بہت سے رہنما جو اس وقت آفیشیل پوزیشنز میں شاید نہیں بھی ہیں، وہ بھی اسے کنڈیم کر چکے ہیں۔ تو لگ تو یہی رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں بن سکے گی، اور یہ بہت ہی انپاپولر موو ہے، اور یہ تقریباً اپنی موت آپ مر جائے گی یہ موو۔ اب اس سارے کانٹیکسچولائزیشن کے درمیان، یہ جو پیپلز پارٹی کی میں نے بات کی، پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کی میں نے بات کی، اس کے درمیان میں ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ ہمارے سامنے آتا ہے جو خواجہ سعد رفیق صاحب کرتے ہیں 10 محرم کو، ویڈنسڈے کے دن میں، 17 جولائی کو، اور وہ ان کا ایک پنڈ ٹویٹ ہے جسے خواجہ سعد رفیق صاحب کے ٹویٹر ایکس کے ہینڈل کے ٹاپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اردو میں خواجہ سعد رفیق صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے، بڑا لمبا چوڑا یہ ٹویٹ ہے۔ اس ٹویٹ کی اہمیت یہ ہے کہ اس پہ 100 سے زیادہ، میرا تو خیال تقریباً 150 200 اس کے اوپر کامنٹ ہیں، جس میں سے 80-85% جو ہیں اس میں انہوں نے خواجہ سعد رفیق صاحب کو بہت ہی تنقید کا اور بہت ان کی کلاس لیا خواجہ سعد رفیق صاحب۔ جو 10-15% لوگوں نے خواجہ سعد رفیق صاحب کی تائید کی ہے، وہ PMLN کے جو سپورٹرز ہیں، وہ تائید انہوں نے کیا ہے کہ آپ درست کہتے ہیں، آپ صحیح کہتے ہیں، کوئی آرگومنٹ انہوں نے نہیں دیا۔ اس چیز کو نوٹ کیجئے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے بنیادی طور پہ یہ ٹویٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، لیکن تھوڑا بڑا کمپلیکس قسم کا ٹویٹ ہے۔ اس سے PMLN کے اندر کی جو مینٹیلٹی، یہ سوچ ہے، اس کے اندر کی جو کیفیت ہے ذہنی، اسے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ جہاں میں نے قمر زمان کائرہ صاحب کا اور میں نے بات کی ہے مراد علی شاہ صاحب کی، اس سے پہلے PMLN کے 2 لیڈر جو ہیں وہ بھی ایک کنفیوزنگ یا شیکن قسم کی سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ PTI پہ بین کے حوالے سے دے چکے ہیں۔ ایک اس میں سے پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور پاکستان کے ڈیفیکٹو فائنانس منسٹر اور پاکستان کے ڈی جور فارن منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب ہیں، جنہوں داتا دربار میں نمازی ٹوپی پہن کے انہوں نے کہا کہ ابھی تحریک انصاف کو بین کرنے کا فیصلہ ابھی ہو نہیں سکا، بین ہونا چاہیے، لیکن ہم اپنے اتحادیوں سے صلاح مشورہ کریں گے۔ وہاں پر بھی آپ ایک ڈسرپشن دیکھتے ہیں، کنفیوژن دیکھتے ہیں، ایک لیک آف فیتھ دیکھتے ہیں۔ دوسری جو امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ وہ پریس کانفرنس تھی جو میاں جاوید لطیف صاحب نے کی، جہاں انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی بھی سیاسی جماعت کو کرش نہیں کیا جا سکتا وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم بین نہیں کریں گے، لیکن سمجھ وہاں پر بھی یہی آئی کہ PMLN جو ہے اس کے اندر خود بھی کنفیوژن ہے کہ PTI کو بین کرنا ہے کہ نہیں۔ تو اب ان ساری چیزوں کو آپ اکٹھا کر لیں، اس کے اندر اب خواجہ سعد رفیق صاحب کے ٹویٹ کو آپ دیکھتے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے، جو آج بات کرتی ہے انصاف کی، جسٹس کی، رول آف لاء کی، ڈیموکریسی کی، ہیومن رائٹس کی، اسے اپنے آنگن میں یا اپنے اسے کہتے ہیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس نے خود کیا کچھ کیا، اور اس نے ان تمام چیزوں کو پامال کیا، اور چند جرنیلوں کے ساتھ مل کے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب فرماتے ہیں کہ عمران خان اور تحریک انصاف نے چند جرنیلوں کے ساتھ مل کے 2018 میں PMLN کا جو اسے کہتے ہیں الیکشن جو PMLN نے جیتا ہوا تھا، اس کو انہوں نے چوری کر لیا۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے،
اور میں چاہوں گا کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جائیں خواجہ سعد رفیق صاحب کے ٹویٹر ہینڈل میں، اور وہاں جا کے آپ اس ڈیبیٹ کو پڑھیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ وہاں پی ایم ایل این کے لوگوں نے جناب صحیح کہتے ہیں، درست ہے، وغیرہ وغیرہ تو لکھا ہے، لیکن وہاں جو پی ٹی آئی والے آئے ہیں، انہوں نے خواجہ سعد رفیق صاحب کے اوپر لمبے لمبے کامنٹ لکھے ہیں، اور بڑی انہوں نے کلاس ان کی لیا ہے، خبر لی ہے انہوں نے، اور وہ خری ضروری نہیں ہے کہ وہ سخت یا گالیوں کی شکل میں لیے، انہوں نے بڑے کوجنٹ اور بڑے امپریسو آرگومنٹس وہاں پہ بلڈ اپ کیے ہیں، اینڈ سلوٹ ٹو آل دوز پیپل جنہوں نے وہاں انٹیلیجنٹ آرگومنٹ بلڈ اپ کیے ہیں۔ جب میں وہ انٹیلیجنٹ آرگومنٹ میں نے پڑھے ہیں سارے کے سارے، تو میرا خون بڑھا ہے، اور مجھے ایک امید ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک انٹیلیجنٹ ڈاٹ کنیکٹنگ اور ایک سوچ کی ایبلٹی جو ہے وہ نوجوانوں کے اندر پیدا ہوئی ہے۔ لوگوں نے بڑے سوال ریز کیے ہیں خواجہ صاحب سے، ان کو یاد کروایا ہے نواز شریف کی کارروائیاں اور اس کے کیریکٹر کے حوالے سے۔ میں آپ کو ایک بات کہوں کہ اچھا، میں نے عمران ریاض کا بھی، میں اکثر میری کوشش ہوتی ہے کہ عمران ریاض خان کا میں ویڈیو دیکھوں، بیکاز عمران ریاض کی جو ویڈیو کی ویلاگ کی خوبصورتی ہے، اس میں کلیئرٹی آف تھاٹ ہے۔ وہ جس بھی ایشو پہ عمران ریاض بات کرتا ہے، وہ بڑے کوجنٹ طریقے سے اس کو، بڑے کلیئر طریقے سے اس کو کرتا ہے۔ اور یہاں پر عمران ریاض نے اپنے ویڈیو میں خواجہ سعد رفیق کے اسی پن ٹویٹ کے اوپر کامنٹ کرتے ہوئے خواجہ صاحب کو یاد کروایا ہے کہ نواز شریف جو ہے، اگر پاکستان میں کوئی سیاستدان ملٹری اسٹیبلشمنٹ، وہ ویسے لفظ انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ یوز کیا ہے، میں کہوں گا کہ جرنیل صاحبان کی گودی میں اگر کوئی پاکستان میں سیاستدان پیدا ہوا تو وہ نواز شریف ہے۔ اب عمران ریاض کا تو آپ نے اکثر لوگوں نے وی لاگ دیکھا ہوگا، اس میں چند چیزیں ایڈ کر دوں، یہ میرے اپنے الفاظ اور جملے ہیں، یہ عمران ریاض کے نہیں۔ دیکھیے، پاکستان کے جرنیلوں کی نے اگر کسی سیاستدان کو پیدا کیا تو یہ الزام عمران خان کے اوپر نہیں لگ سکتا، یہ الزام آصف علی زرداری پہ نہیں لگ سکتا، یہ الزام بلاول زرداری بھٹو پہ نہیں لگ سکتا، یہ الزام بے نظیر بھٹو پہ نہیں لگ سکتا، یہ الزام اے این پی کے لیڈروں پہ نہیں لگ سکتا، یہ الزام ذوالفقار علی بھٹو پہ نہیں لگ سکتا، یہ الزام اگر لگ سکے گا نا کہ یہ ایون چودھری برادران پہ نہیں لگ سکتا، بیکاز 1960 کی دہائی میں جب چودھری ظہور الہی اور ان کے خاندان نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یہ دیکھیں لفظ کہنا کہ پھنس جاتے ہیں ہم الفاظ میں، میرے جیسا آدمی جو بلیو کرتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، الفاظ کا پریشر اس قسم کا ہے، نیریٹو کا، کہ ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں بنتا، تو جرنیلوں کو جب سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا، یا شاید اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہی تھی، تو وہ بھی چودھری صاحبان کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ خود سے آرگینک پولیٹیکل پوزیشن ایگزسٹ کرتی تھی۔ نواز شریف اور شریف خاندان کی کبھی بھی کوئی آزادانہ انڈیپینڈنٹ سیاسی حیثیت تھی ہی نہیں۔ اگر کسی کو جرنیلوں نے پیدا کیا ہے، اگر کسی کو اپنی گودی میں رکھ کے اس کے منہ میں دودھ کا فیڈر ڈالا ہے، خود اس کو دودھ پلایا ہے، دوسرے طریقے سے بھی دودھ پلاتے ہیں، ذہن میں وہ لائیں، اگر اپنے ہی چھاتی سے کسی کو دودھ پلایا ہے اور دودھ اور شہد اس کے منہ میں ڈالا ہے، تو وہ صرف اور صرف نواز شریف اور شریف خاندان ہے، جو جرنیلوں کی، بریگیڈیئرز کی اور کرنیلوں کی گودی میں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ 1980 کی دہائی سے پچھلے 40 برس دیکھیں تو ایک دفعہ نہیں، بارہا انہوں نے فوجی جرنیلوں کی سپورٹ لی ہے، اور درمیان میں ان کے خلاف انہوں نے سازش بھی کی ہے۔ یہ استعمال بھی کرتے ہیں، یہ لیٹ بھی جاتے ہیں، یہ بے وفائی بھی کرتے ہیں، یہ پیچھے سے چھرا بھی مارتے ہیں لا کے، وہ کہتے ہیں نا کہ بغل میں چھری منہ سے رام رام، یہ ان کی کیریکٹرسٹکس ہیں۔ تو ایک تو اس کو ذہن میں رکھیے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، لیکن ابھی میں کچھ تھوڑا سا خواجہ سعد رفیق صاحب جو کنفیوژن مچا رہے ہیں، وہ مچا کیوں رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، اور ان کا اس پورا کا پورا جو یہ بیانیہ ہے جعلی قسم کا، اس کے اندر جو کچھ بنیادی فیکچوئل اسٹرکچرل پرابلمز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، بیکاز مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی کلیئرٹی اس میں نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے، یہ جو ڈرامہ ہے 2018 کے انتخابات کا، 2018 کے انتخابات میں اور 2013 کے انتخابات دونوں کو ذہن میں لائیں اور اس پہ اپنی ریسرچ کریں۔ 2013 میں بھی میں الیکشن سیل کا حصہ تھا، 2018 میں بھی ٹیلی ویژن چینلز کے 100 لوگوں کی ٹیم ہوتی تھی الیکشن سیل کی، اور میں تو سینئر اینکر پرسن تھا، تو مجھے بڑی ایکسیس تھی اس پوری ایکسرسائز اور پوری اسیسمنٹ کے اندر۔ 2018 کے انتخابات میں ٹاپ آف دا مائنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں، تحریک انصاف نے اپنا بلک ووٹ کر لیا خیبر پختونخوا سے، پتہ نہیں 37 38 40 39 سیٹیں تو انہوں نے خیبر پختونخوا سے لی سی، نیشنل اسمبلی کی بات کر رہا ہوں۔ پنجاب سے انہوں نے بیچاروں نے صرف 61 یا 62 سیٹیں لی، اور ان کو کراچی سے 15 سیٹیں مل گئیں، سم ٹوٹل کر لیں تو یہ کوئی 115 بن جاتی ہیں، آپ اس میں 38 62 کریں تو میرا خیال ہے یہ بن جائیں گی 100، 15 کراچی کی ڈالیں تو 115 بن جائیں گی، آگے پیچھے میرا حساب کتاب ہو سکتا ہے۔ اب نواز شریف نے سیٹیں کہاں سے لینی تھیں؟ اور نواز شریف بیچارے نے تو سیٹیں صرف پنجاب سے لینی ہیں، اس کو نہ سندھ سے کوئی سیٹیں ملتی ہیں، نہ کراچی سے ملتی ہیں، نہ بلوچستان سے ملتی ہے، نہ اس کو خیبر پختونخوا سے سیٹیں ملتی ہیں۔ 2013 کا کیا ڈرامہ تھا؟
دو اچھا تو نواز شریف کی جماعت نے 65 سیٹیں لے لیں پنجاب سے، اور وہ بھی دلوائی گئی، ان کو دلوائیں کیونکہ جنرل باجوہ کو اینڈ ٹائم پہ لگ رہا تھا کہ یہ پٹ گئے، چونکہ کراچی میں تحریک انصاف کو زیادہ سیٹیں مل گئیں اگینسٹ دی ایکسپیکٹیشن، وہاں خیال تھا 6-7 سیٹیں ملیں گی، ان کو جب 15 سیٹیں مل گئیں وہاں گاڑی چل گئی، ایم کولیپس ہو گئی، تو انہوں نے گاڑی چلائی پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی 10-15 سیٹیں مارنے کے لیے، جو دے دی انہوں نے پی ایم ایل این کو۔ اگر پی ایم ایل این، یہ جو خواجہ سعد رفیق اور پی ایم ایل این والے اور ان کے ساتھ نتھی جتنے بھی یہ گودی میڈیا ہے، یہ سارا کا سارا بکواس کرتا رہتا ہے، ان سے پوچھیں کہ کتنی سیٹیں نواز شریف لے سکتا تھا پنجاب سے۔ 2013 کے الیکشن میں نواز شریف نے، جس کی بیوروکریسی کو پنجاب پہ کنٹرول حاصل تھا، اس نے پوری اپنے آپ کو کوئی اندازاً 120 کے قریب سیٹیں صرف پنجاب سے دے دی، تھوڑی سی سیٹیں ان کو ملی ہزارہ بیلٹ سے چند، اور میرے خیال ہے ایک سیٹ ملی کراچی سے، باقی تو ان کو بلوچستان، کراچی، سندھ سے کچھ ملنا نہیں تھا، خیبر پختونخوا سے، پشاور ویلی سے کچھ ملنا نہیں تھا، ان کو تو فاٹا کی بیلٹ سے کچھ ملنا نہیں تھا، تو انہوں نے اپنا نمبر پورا کیا۔ 148 نیشنل اسمبلی کی سیٹس تھیں 2013 میں ڈائریکٹلی الیکٹڈ پنجاب سے، این اے کی نیشنل اسمبلی کی، اس میں سے اپنے آپ کو نواز شریف نے 120 کے قریب سیٹیں دے دی۔ یہ کتنی بنتی ہیں؟ یہ بنتی ہیں 81%، 81%۔ اب اس کو کمپیئر کر لیں بیچاری پی ٹی آئی کی 61 سیٹس کے ساتھ جو 2018 میں ان کو ملی، انہوں نے تو کے پی سے سیٹیں لی ہیں، انہوں نے تو کے پی سے اپنے آپ کو 2024 میں بھی سیٹیں دے دی ہیں، تو 2013 میں بھی انہوں نے اب کے پی کی پتہ نہیں 32-33 سیٹیں وہاں سے لے لی تھی۔ کیا یہ کہانی سناتے ہیں؟ کیا یہ بکواس سناتے ہیں؟ کیوں کوئی ان کو چیلنج نہیں کرتا آپ میں سے اٹھ کے؟ یہ نمبر پہ کریں ریسرچ اور اس کے ٹیبل بنائیں اور ان کو دکھائیں ان کی سارے کی ساری جھوٹ کی جو ساری کی ساری کہانی ہے۔ میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، میں نے لکھ کے رکھی ہوئی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے 2019 میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی الیکشن میں، نریندر مودی صاحب کی جماعت نے، ہائٹ آف پاپولیرٹی ان کی تھی 546 یا 45 سیٹیں لوک سبھا کی جو ان کی نیشنل اسمبلی ہے، اس میں سے بی جے پی نے، نریندر مودی کی جماعت نے ایٹ دی ہائٹ آف دیئر پاپولیرٹی 303 سیٹیں جیتی، جو بنتی ہیں 55% لوک سبھا کی سیٹوں کا حصہ۔ اور یہ ہندوستان، یعنی یہ ہوتا ہے ایک فیئر الیکشن، یہ ہوتا ہے، اس کو کلین سویپ سمجھا جاتا ہے ہندوستان کی تاریخ کے اندر، یہ کلین سویپ ہے بی جے پی کی۔ نواز شریف کی کلین سویپ، نواز شریف جیسے آدمی کی کلین سویپ ایک صوبے سے 81% اور نریندر مودی جیسا پاپولر آدمی جو میگا پولیٹیشین ہے، اس کی ہندوستان سے 55% کی کلین سویپ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگوا لیں لیول آف منافقت، جھوٹ، مکر، فریب، وہ بھی یوم عاشورہ کے دن۔ اسی کو میں کہتا ہوں کہ نام لینا ہے حسین کا اور کیریکٹر ہے یزید کا، ابو سفیان کا، منافقوں کا، شمر کا، ابو جہل کا۔ یہ ان کی ساری کہانی۔ ابھی میں آ جاؤں خواجہ سعد رفیق صاحب نے یہ جو ٹویٹ کیا ہے، پن ٹویٹ، یہ کیا کیوں ہے؟ یہ بنیادی طور پہ خواجہ سعد رفیق صاحب کی ایک مس پرسیپشن پیدا کی گئی ہے، یا کچھ ان کے اپنے ذہن میں ہے، پیدا ہو گئی، ہمارے بھی ذہنوں میں رہی کہ خواجہ سعد رفیق شاید پی ایم ایل این کا کوئی ایڈیولوجیکل قسم کا ونگ ہے۔ پہلے تو یہ جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے بار بار ان کے بار بار پرائز بانڈ نہیں نکلتے کروڑوں روپے کے۔ پتہ نہیں خواجہ سعد رفیق صاحب نے کتنی دفعہ پرائز بانڈ جیتا ہے، اسی سے آپ سمجھ جائیں تو نظریاتی لوگ اس قسم کے نہیں ہوتے۔ لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب نے فرمایا یہ ٹویٹ میں کہ میری ساری جوانی جو ہے وہ سیاسی جدوجہد میں گزر گئی ہے، اور اس اسٹیج کے اوپر آ کے ہم کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ بیسیکلی کہانی سنا رہے ہیں کہ میں ذرا وقری ٹائپ کا ہوں۔ پھر اس میں آگے جا کر انہوں نے لکھا ہے کہ لیکن یہ سب لوگ جو دوسری جماعتوں کے اوپر تشدد کی بات کرتے ہیں، جو انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو گئے ہیں، سم تھنگ لائک دس، ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے، ہم سیاسی جدوجہد کریں گے۔ ان ادر ورڈز، خواجہ سعد رفیق بھی وہی کہہ رہے ہیں جو میاں جاوید لطیف کہہ رہے ہیں، اور جو اسحاق ڈار نے دوسرے الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بین یا بلاکنگ کو میں کم از کم سپورٹ نہیں کرتا۔ ساتھ ہی خواجہ صاحب کیا کر رہے ہیں کہ خواجہ صاحب پی ایم ایل این کے اس دھڑے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں which is desperately trying to find a new narrative, search for common ground۔ پی ایم ایل این کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کے پاس بیانیہ کوئی نہیں بچا۔ سیاست میں آپ کو ایک نیریٹو، ایک بیانیہ، ایک کہانی چاہیے ہوتی ہے۔ پی ایم ایل این کے پاس کہانی ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ کہانی کو ری انویگریٹ، جیسے پرانے زمانے کی گاڑی ہوتی تھی نا، آج کل کی گاڑیوں کو وہ جمپ سٹارٹ نہیں کرنا پڑتا صبح، وہ جو پرانے زمانے کی کاریں ہوتی تھیں 1980 کی، ان کو آپ کو جمپ سٹارٹ کرنا پڑتا تھا۔ یہ بیسکلی طور پہ پی ایم ایل این کو ایک نیا بیانیہ، نیریٹو دینے کی ناکام کوشش ہے جو خواجہ صاحب نے یوم عاشورہ کے دن کی ہے۔ آخری دو لائنیں امریکہ کے حوالے سے، یہاں پر ڈیموکریٹک پارٹی بڑی ڈیسپریٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، بیکاز پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ بار بار ہر دن کی کہہ دیتے ہیں میں کہیں جانے والا نہیں، میں پریزیڈنشل کمپین میں لڑوں گا، میں ہی ہوں، آئی ایم ان۔ اور اچھا، اب ڈیموکریٹک پارٹی میں ان کو جھٹکا ایک اس وقت بھی لگ گیا، ڈیموکریٹک پارٹی میں لگتا تھا کہ بالکل ہی ڈیموکریٹک پارٹی بیٹھ گئی ہے، جب ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور ڈیموکریٹس ڈر گئے، انہوں نے سوچا اس موقع پہ ہمیں بائیڈن کو ہٹنے کا یا وڈرا کرنے کی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے، بیکاز ہمیں ایک
ना इत्तफाकी या डिसयूनिटी नज़र आएगी। लेकिन एक बार फिर डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, उसने मुतालबा करना शुरू कर दिया है और अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कांग्रेशनल मेंबर हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, वेरी रिस्पेक्टेड एडम शिफ, जो इस वक़्त सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं कैलिफ़ोर्निया से, और वो इन्होंने किताब भी लिखी है बड़ी पॉपुलर और बड़ी ही ये एक विटी सब्सटैंशियल पर्सनैलिटी हैं। ये डायान फाइनस्टाइन की जो सीट थी, जिनकी डेथ हो गई सितंबर 2023 में, उस सीट पे ये पॉपुलरली डेमोक्रेटिक कैंडिडेट हैं सेनेट के इलेक्शन के लिए। उन्होंने मुतालबा किया है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं उनको इस रेस से अलग हो जाना चाहिए, बिकॉज़ ट्रंप हमारे लिए और अमेरिका के लिए बहुत ख़तरनाक होगा और प्रेसिडेंट बाइडेन ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। प्रेशर अभी भी बढ़ रहा है, अभी भी लोगों को उम्मीद है कि डेमोक्रेटिक कन्वेंशन जो अगस्त में होना है, उससे पहले-पहले किसी तरह से बाइडेन को मजबूर किया जाए कि वो इस प्रेसिडेंशियल कैंपेन से अलग हो जाएँ। बाकी बातें फिर बाद में करूँगा, अभी इतना ही। थैंक यू।